बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में न्यूयॉर्क से हाज़िर हूँ और इस्लामाबाद की तरफ हमारा ध्यान है। इस्लामाबाद की तरफ ही ज़ाहिर है कि आप किसी भी काम के सिलसिले में पाकिस्तान से बाहर आए हों तो ध्यान तो बंदे का घर की तरफ ही होता है। तो खबरें कुछ इस तरह की है इस्लामाबाद में, पाकिस्तान में, कि जनरल फैज़ हमीद साहब हों या जनरल कमर जावेद बाजवा साहब हों, इमरान खान साहब कि उनके मतलब जो भी सोचते हों, जो भी कहते हों, आपको पता है कि ये दोनों शख्सियात जो हैं, इन्होंने वो कहते हैं 10 मैं की प्यार विचों खट्टिया, तो इन्होंने खट्टा तो कुछ भी नहीं कि जिनके लिए मतलब सब कुछ किया वही इमरान खान साहब जो हैं एंड पे उन्होंने क्या क्या ना कहा। और ये बाजवा साहब को तो खैर बड़ा उन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी किया, गद्दार, मीर जाफ़र, मीर सादिक से लेके पता नहीं क्या, और फिर वक्त निकालने के लिए अपनी बातों से इनहराफ भी करते रहे, मुलाकातें भी करते रहे। लेकिन जनरल फैज़ साहब के बारे में वो बहुत ज़्यादा खुल के बात नहीं कर सके उस तरह से, लेकिन बाद में उन्होंने साइफ़र वाले मामले पे कहा कि मेरा की कसूर, तो वो इशारतन वो कह रहे थे ये तो जनाब वो कोई और लोग हैं या फैज़ हमीद साहब उस नरगे में आ रहे हैं एक तरह से। और दीगर मामलात में भी जहाँ पर फैज़ हमीद साहब, चूँकि फैज़ हमीद साहब इमरान खान साहब की सारी हुकूमत वही चलाते थे, और लोग आज मेरी एक दोस्त बड़े अहम हैं, उनसे बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि जी कि बात ये है कि इमरान खान साहब का ख्याल था कि उन्होंने DGISI रखा हुआ है, लेकिन DGISI ने इमरान खान साहब को वज़ीर आज़म रखा हुआ था, और उनके इरादे जो भी थे वो बड़े और तरह के थे। वो इरादे क्या थे वो मैं आपके साथ अब शेयर करने जा रहा हूँ कि वो खुद को क्या समझते थे, क्या करते थे, और इस वक्त उनके मामलात किस नहज के ऊपर चल रहे हैं। तो मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी पुरानी है, जिन दिनों वो नए नए इस्तीफ़ा दे के घर गए थे और सिस्टम उनको पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा था। एक वाक़या मैंने आपको वो आपके साथ शेयर करना, बड़ा मज़े का, बहुत मज़े का, बड़ी थ्रिलिंग स्टोरी है। दूसरा कि इस वक्त पाकिस्तान के कुछ अहबाब हैं, वो कहते हैं कि जी कि नवाज शरीफ साहब चूँकि बड़ा मुतालबा कर रहे हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान को 2017 में डिट्रैक किया था उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब अनटचेबल नहीं होने चाहिए। जनरल फैज़ हमीद साहब जो हैं वो शजरे ममनुआ नहीं होने चाहिए, या कह लें कि वो जिसको हम कहते हैं कि उनको हाथ लगाना जुर्म नहीं होना चाहिए। इसी तरह जो इनके कठपुतलियाँ थी जो सिस्टम के अंदर इनको सपोर्ट कर रही थी, पाकिस्तान के अंदर आज तक जितने भी सियासी मोर्चे या जितने भी सियासी तजर्बात हुए हैं वो पाकिस्तान की आला अदलिया के अहम तरीन लोगों को साथ मिलाए बगैर कभी नहीं हुए। तो इसलिए साकब निसार साहब हों, गुलजार साहब हों, बंदयाल साहब हों, आसिफ सईद खोसा साहब हों, बंदयाल साहब का तो खैर मैं नाम इजाफी तौर के ऊपर ले रहा हूँ, नवाज शरीफ साहब ने नहीं लिया था उनका नाम, तो उनका मुतालबा बड़ा शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है कि इन अनटचेबल्स को टच किया जाए। कानून की गिरफ्त, कानून के हाथ कहने को लंबे होते हैं, यहाँ पर इन हाथों के ऊपर जो पोलियो हो जाता है, जो फालज का अटैक हो जाता है पाकिस्तान के कानून के हाथों को, लंबे हाथों के ऊपर, वो क्यों होता है ये वो सवाल करते हैं। और वो कहते हैं कि जब तक आनी हाथ कानून के नहीं होंगे, ये जो ताकतवर तरीन लोग हैं ये कानून की गिरफ्त में नहीं आएंगे, तो तब तक पाकिस्तान के मसले सेट नहीं होंगे। ख़बरें ये चल रही हैं कि शायद पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है, सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है, वो ना तो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई कार्रवाई करना चाहते हैं, ना वो जनरल फैज़ हमीद साहब के ख़िलाफ़ किसी भी किस्म की कोई कार्रवाई करना चाहते हैं। मैंने इस सिलसिले में कुछ पता करने की कोशिश की तो मालूमात जो मुझे मुयस्सर हुई मैं वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि अब एक थोड़ा सा टेढ़ापन है, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि वो टेढ़ापन क्या है। लेकिन जनरल फैज़ हमीद साहब को जो है वो पनाह, जनरल फैज़ हमीद साहब को के हाथ नहीं लगाया जा सकता, जनरल फैज़ हमीद साहब की तरफ कोई आंख उठा के देख नहीं सकता, इस तरह की सिचुएशन कोई नहीं है, ये मैं आपको तसल्ली रखें। उसकी वजह ये है कि जनरल फैज़ हमीद साहब के ख़िलाफ़ जो इंक्वायरियाँ चल रही थी, जो लोग दरख्वास्तें दे रहे थे और जो दरख्वास्तें मांगी जा रही थी, वो लोग कह रहे थे ना कि जी कोई जनरल, उन्होंने कहा यार कोई सबूत होगा तो कर लेंगे। अब लोग सबूत लेके, इतनी इतनी मोटी फाइलें लेके, जो अहम तरीन इदारे हैं कानून नाफिज करने वाले हैं, FIA के हकाम,
ان تک لوگ پہنچ رہے ہیں. یہ فائلیں کچھ میں نے اپنی ان گناہگار آنکھوں سے دیکھی ہیں جس میں زمینوں کے قبضے یہ والے معاملات ہیں. جنرل فیض حمید صاحب کو زمینوں کے بڑے شوق تھے. جنرل فیض حمید صاحب کا عالم یہ ہے، میں ویسے آپ کو انفارمیشن دے رہا ہوں کہ اگر آپ کا کبھی چکوال جانا ہو، آپ موٹر وے سے اترے تو وہ نیلا دلہ ہے نا، وہ لطیف وال، وہاں پر بورڈ لگا ہوا ہے. یہ پہلے نہیں ہوتا تھا. جنرل فیض حمید صاحب کے ڈی جی آئی ایس آئی بننے کے بعد وہ والا جو بورڈ ہے وہ لگا تھا وہاں پر نا، کہ وہ راستہ. تو اگر آپ وہ اترے نا لطیف آباد کی طرف جائیں، لطیف وال کی طرف، تو سر وہ سڑک ہے، فینس لگی ہوئی ہے. لاہور موٹر وے، پشاور موٹر وے، سکھر موٹر وے، پاکستان کے اندر جتنے نیشنل ہائی وے اتھارٹی نے یا پاکستان کی جو بھی اتھارٹی ہے جو موٹر ویز بناتی ہے، اس نے جتنے بھی آج تک موٹر ویز بنائے ہیں، کوئی ایسا انٹرچینج نہیں ہے، کوئی ایسی سڑک نہیں ہے موٹر وے کو جو لنک کرتی ہو کہ جس کے دائیں بھی فینس ہو بائیں بھی فینس ہو. یعنی فینس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خاص ایک لینڈ کو، ایک خاص جگہ کو، ایک خاص جاگیر کو ایک سڑک جو ہے اس کے لیے یہ وقف ہے. کوئی عام آدمی جو ہے، کوئی عام زیرو اس سڑک کے اوپر نہیں آ سکتا. یہ فیض حمید صاحب کی جو پاکستان کے اوپر بادشاہت چل رہی تھی، یہ اس کا منہ بولتا ثبوت ہے. اور وہ بطور بریگیڈیئر اسلام آباد میں رہے اور بطور ڈی جی سی بھی اسلام آباد میں رہے. درمیان میں ان کا جانا ہوا تھا عقل، پنو عقل. وہاں پر جب وہ گئے تو وہ جو ایم ای ایس کے ٹھیکیدار وہ تھے نا، وہ مہر ایک صاحب تھے، وہ جب ان کو پکڑا گیا تھا، وہ ان کے پارٹنر کہے جاتے ہیں، تو پھر یہ بریک ہوئے تھے جب پہلی دفعہ ان کو پکڑا گیا تھا. تو وہ بیسیکلی جو پنو عقل چھونی اور ادھر ادھر انہوں نے بڑے کام کیے تھے. اور فیض حمید صاحب جو ہیں ان کو بطور بریگیڈیئر ہی یہ سارے ہنر آتے تھے، اور وہ بطور بریگیڈیئر جتنی ان کی پٹواریوں کے ساتھ یس مال تھا، اتنا کسی کے ساتھ نہیں تھا. تو بڑے بڑے لوگ جب زمینوں کے معاملات ادھر ادھر ہوتے تھے تو بریگیڈیئر فیض حمید کے ساتھ رابطہ کیا کرتے تھے بڑے 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 افسر. تو جب وہ پھر ڈی جی سی بنے، واپس آ گئے اسلام آباد، لیکن تھوڑا عرصہ وہ پنو عقل یا سندھ میں رہے، اور اس دوران انہوں نے وہاں پر بھی اپنی جو جڑیں ہیں وہ آکٹوپس کی طرح وہ ہر طرف پھیلا لی تھیں. اور ان کے جو پارٹنر تھے، ایک وہ پکڑے گئے تھے، آپ کو یاد ہوگا، اور پھر اس کے بعد فیض حمید نہیں رہے. تو وہ اب بھی جو ہے وہ چھوٹ کے آ چکے ہیں غالباً، لیکن بہت وہ لائم لائٹ سے نکل گئے ہیں، توبہ طائب کر چکے ہیں. تو میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں، اس پر تھوڑا سا آپ نے غور فرمانا ہے کہ جنرل فیض حمید صاحب قانون کی پوری گرفت میں ہیں، لیکن ٹیڑھا پن کیا ہے وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا. تو ایک اور شخصیت تھی، کراچی کا ہے ایک جمشید ٹاؤن، جس کو اب چنیسر ٹاؤن ذرا تھوڑا سا اس میں سے کاٹ پھاٹ کے تو علیحدہ کیا گیا ہے. یہ کراچی کا ایک وہ ایسا ایریا ہے جہاں پر مزار قائد ہے، جہاں پر ادارہ نور الحق ہے. وہاں پر اب وہ پرانے گھر جو ہیں بڑے بڑے تھے، وہ توڑ کے اب وہ اپارٹمنٹس بن رہے ہیں. تو وہ اب کراچی کی سب سے، یعنی کہ ڈی ایچ ایس سے بھی زیادہ یہ بات بتائی جاتی ہے کہ وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ ویلیویبل جگہ ہے. وہاں پر اس علاقے میں مختار کار، جس کو ہم گرداور یا تحصیلدار جس کو ہم کہتے ہیں پنجاب میں، انہوں نے سر لڑائی کر کے پورا بطور ڈی جی آئی ایس آئی اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے، کیونکہ وہاں پر سندھ حکومت جو ہے وہ ان کا یہ آدمی، وہ ظاہر ہے وہاں پر تو اپنا آدمی چاہیے ہوتا ہے نا، تو وہ نہیں لگانا چاہتے تھے. انہوں نے ڈنڈے کے زور کے اوپر، ایک کوئی میمن صاحب تھے، سم تھنگ میمن، مختار کار، وہ ان کو تعینات کروایا. لمبے نوٹ. یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جنرل فیض حمید صاحب کے خلاف ٹاپ سٹی سے لے کے جمشید ٹاؤن کراچی کے اندر اپنا بندہ لگا کے، اور وہ جو بریگیڈیئر کے دور سے جو ان کو زمینوں پہ کے اوپر قبضے اور لوگوں کی جائیدادوں کے اوپر قبضے، لوگوں کے محلات پر قبضے، لوگوں کی گاڑیوں پر قبضے کرنے کی جو ان کو لت پڑی ہوئی تھی، وہ اس کا سارے کا سارا مواد اکٹھا کیا جا چکا ہے. اچھا، اب آ جاتے ہیں ذرا ٹیکنیکل بات کی طرف کہ نواز شریف صاحب کا مطالبہ کیا ہے، اور پاکستان کی فوج جو ہے، پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کیا چاہتی ہے. سر سمپل بات ہے کہ اگر آپ اپنے مطلب سابق ڈی جی آئی ایس آئی کو پکڑتے ہیں اور اس جرم میں پکڑتے ہیں کہ وہ جو جرم اس کا اصل جرم ہے کہ اس نے بطور ڈی جی آئی ایس آئی
اگرچہ ڈی جی ایس آئی جو ہے وہ اپوائنٹمنٹ اب تو خیر ایک پولیٹیکل اپوائنٹمنٹ ہے پاکستان کے اندر، اس کی جو حدود سے تجاوز کرنے والی جو ہے حرکات و سکنات، جو اصل جرم ہے، جو جرموں کی ماں ہے، اگر آپ اس کے اوپر پکڑیں گے تو پھر یہ پاکستان کی فوج نے ایک طرح سے یہ تسلیم کر لینا ہے، یا یہ تسلیم کیا جائے گا، یہ سمجھا جائے گا کہ اس سے پہلے بھی لوگوں کو نجائز مروانا، لوگوں کو حراست کے دوران مروانا، وہ ابصار عالم کو گولی مروانا، مطیلہ جان کو اٹھوانا، سیاسی مقاصد کے لیے لوگوں کو مریم نواز کے اوپر وہ جو ہے اسیسینیشن کا حملہ کروانا، حامد میر کے اوپر کروانا، سیٹھ وقار صاحب کا اسیسینیٹ ہو جانا، اور بھی کئی اس طرح کی جو شخصیات کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا، تو وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ الزام پاکستان کے ایک ادارے عیسائی کے اوپر درست تسلیم کر لیا جائے گا۔ تو اس سچویشن سے، اور پھر کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کا بھی ایک طرح سے اعتراف ہے دوسرے الفاظ میں، اگر فیض حمید صاحب کو ان جرائم میں پکڑا جاتا ہے تو لہٰذا جو ادارہ جاتی وقار ہے، یا کہہ لیں کہ ایک ادارہ جاتی جو ایک وقار سے زیادہ ہم کہیں کہ ان کی جو سے ہے، ان کی جو گرفت ہے، اگر وہ کمزور ہوگی، ظاہر ہے کہ وہ کمپرومائز ہوگی اس کے اوپر، تو لہٰذا اس سے اجتناب برتا جائے گا۔ اور اس طرح کے جرائم جو مالی معاملات میں جو ہینکیاں بینکیاں ہیں، یعنی کہ پرسنل اکاؤنٹ کے اوپر جو انہوں نے مالی بدعنوانیاں کی ہیں، اس میں ان کو پکڑنے کی پوری تیاری ہے۔ نواز شریف صاحب کو تسلی یہ کرائی جائے گی پھاڑ لیا، لیکن سر اس کا فائدہ کوئی نہیں ہونا۔ اس کا فائدہ اس لیے کوئی نہیں ہونا کہ پاکستان کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ اختیارات سے تجاوز، پاکستان کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک گورنمنٹ آتی ہے، لوگوں کی ول کے ساتھ آتی ہے یا جیسے بھی آتی ہے، وہ جو کچھ کرنا چاہتی ہے اس کو وہ کچھ نہیں کرنے دیا جاتا، وزیر اعظم کی ٹانگ پاؤں باندھ کے کرسی کے ساتھ نیچے آگ لگا دی جاتی ہے۔ تو یہ اس کا تدارک اسی صورت میں ہو سکے گا کہ جب اس طرح کے کام کرنے والے لوگوں کو، جو پولیٹیکل انجینئرنگ کرتے ہیں، جو اپنی آئینی حدود سے باہر نکلتے ہیں، جو اپنے آئینی حلف کی پاسداری کی سے انحراف کرتے ہیں، تو اگر ان کو ان جرائم میں نہیں پکڑا جائے گا تو پھر مستقبل میں اس طرح کی مداخلتوں کا اور اس طرح کے آئین سے انحراف کا ہم راستہ کبھی نہیں روک پائیں گے۔ نواز شریف صاحب کی منشا یہ نہیں ہے۔ نواز شریف صاحب کی منشا یہ ہے کہ جس کا جو کام ہے وہ کام کرے۔ گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ لوگوں کی ول کے اوپر آئی ہے، اور جو وہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے جو بہتر سمجھتی ہے فیصلہ کرے۔ اگر ان کو لگتا ہے کہ ہمارے انڈیا کے ساتھ تعلقات اچھے ہونے چاہیے، ہماری تجارت ہونی چاہیے، تو یہ ان کا حق بنتا ہے کہ وہ کریں۔ اگر کسی گورنمنٹ کو یہ لگتا ہے کہ جی کہ یہ ہم نے پالیسیاں بنانی ہیں، اور یہ جو پاکستان کے طاقتور ترین لوگ ہیں ان کو ہم نے اکاؤنٹیبل کرنا ہے، تو وہ کریں۔ تو یعنی یہ پالیسی سازی میں جو ایک کھلا اختیار ہے وہ پاکستان کی منتخب حکومت کا ہو، اور بغیر کسی روک ٹوک کے اور بغیر کسی سازش کے وہ یہ یعنی کام کرے، اس کے خلاف کوئی سازش نہ ہو، اس کی ٹانگیں نہ کھینچی جائیں، تو اس کے لیے پھر یوں تو نہیں ہو سکتا۔ تو میرا نہیں خیال کہ نواز شریف صاحب اس پر راضی ہوں گے، یا میں یہ بھی ایک طرح سے یہ مجھے کہنے کی اجازت دیجئے کہ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ جنرل فیض نے جو کچھ کیا ہے اس کو سزا ملے، لیکن پریشر پڑ سکتا ہے ادارے کی طرف سے۔ ایک ہوتا ہے نا، 70-75 سال کی ایک عادت ہوتی ہے، ایک وقار ہوتا ہے۔ وقار میں مطلب اگر کسی کو یہ ہو سکتا ہے بری بات لگے، یا ایک بھرم ہوتا ہے، اور وہ بھرم قائم رکھنے کے لیے یار اگے تو نہیں کرتے لیکن دیکھو اس طرح ذلیل نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ لوگوں کے خیال ہوتے ہیں۔ یہاں پر تو تھانے دار سر کوئی وہ کیا کہتے ہیں، کلرک بادشاہ جو ہے وہ اپنے اختیار کے اوپر کمپرومائز نہیں کرتا، وہ کہتا ہے نہیں چلو ٹھیک ہے انکوائری نہ کرو، میں آگے تو نہیں کرتا۔ تو یہ ٹیڑھ پن ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ فیض حمید صاحب نے اور جنرل باجوہ صاحب نے جو کچھ کیا تھا وہ ان کو سزا اگر دینا چاہتے ہیں، تو کسی اور بہانہ یا کسی اور آڑ میں اگر دیں گے تو شاید وہ فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ صرف ایک شخص کو جو ہے سبق سکھایا تو جا سکتا ہے، لیکن پاکستان کی
جو کا قبلہ ہے یا آنے والے وقت میں کوئی اس طرح کی حرکت نہ کرے، ادارے اپنی حدود میں واپس چلے جائیں، یہ ٹارگٹ اچیو نہیں ہو سکتا۔ تو اب دیکھیں اس پر کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، لیکن میرا نہیں خیال کہ جو نواز شریف صاحب چاہتے ہیں، جو پاکستان کی قوم کا درینہ مطالبہ ہے وہ یہی ہے۔ اس سے زیادہ دیر جو ہے وہ نظریں نہیں چرائی جا سکتی۔ اگر کل کلاں کو فیض حمید صاحب کو، کیونکہ پولیٹیکل سائنس کی جو لاجک ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اگر آپ فیض حمید صاحب کو پکڑیں گے کسی اور جرم میں ہی پکڑیں تو سر وہ چیزیں پھر یہاں پر رکیں گی نہیں، چیزیں آگے بڑھیں گی۔ جب آگے بڑھیں گی تو پھر جو ہے وہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب بھی نرغے میں آئیں گے، اور جو اداروں کے وقار ہے سر وہ زبردستی وقار قائم نہیں رکھے جا سکتے۔ یہ بات جو ہے ہم سب کو سمجھنی چاہیے، سب کو جب ہم کہتے ہیں تو پھر سب کی بات ہو رہی ہے۔ جو برکت اور جو کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عنایت ہوتی ہے انسان کو، وہ جو صلہ ملتا ہے وہ اس کی نیک نیتی کا ملتا ہے، اور اخلاص کے ساتھ جو کام کیے جائیں اس کا جو ثمر ہے وہ ہمیشہ مثبت ہی آتا ہے۔ تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو مطلب میں کہوں کہ چوٹیاں شانہ نہیں بڑھائیاں جا سکتی ہیں سر۔ تو بہرحال جو ہیں فیض حمید صاحب، وہ مشکل میں ہیں۔ بڑے عرصے سے آپ کو یہ والی خبر بتائی ہوئی ہے کہ فیض حمید صاحب کے خلاف انکوائریز بھی چل رہی ہیں، اب ان میں شدت بھی آ چکی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ 21 اکتوبر نواز شریف صاحب کی واپسی یا انتخابات جو ہی قریب آئیں گے تو اس طرح کی جو گرفتاریاں ہیں وہ انتخابات سے عین قبل، یہ میرا خیال ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، تجزیہ، یا پھر انتخابات کے فوری بعد یہ کچھ بڑی گرفتاریاں جو ہیں وہ عمل میں آئیں گی باقاعدہ۔ اس وقت تک تو جنرل فیض حمید صاحب ہیں وہ اپنی مرضی کے ساتھ، فری ول کے ساتھ کہیں آ جا نہیں سکتے، ان کو بتانا پڑتا ہے، سمجھانا پڑتا ہے۔ مجھے وہ بات یاد آ گئی کہ وہ میں نے شروع میں آپ کو کہا تھا کہ میں آپ کو ایک بڑا تھرلنگ سٹوری سناؤں گا، کہ وہ ان کی سرولنس ہو رہی تھی جب وہ ریٹائر ہوئے تھے، اس کے فوری بعد ہو رہی تھی، لیکن سسٹم میں اندر سے ان کو سپورٹ تھی۔ یہ جو گول چکر ہے نا جی، چرچ چوک جس کو ہم لاہور کا کہتے ہیں، کینٹ میں جہاں پر وہ بیکریاں شیکریاں ہیں نا، چرچ چوک بڑا مشہور ہے، وہاں پر ان کو روکا گیا تھا، بلکہ وہ خود رکے تھے کیونکہ ان کو لگا تھا چیف سپائی ماسٹر ہے کہ میرا پیچھا ہو رہا ہے۔ تو وہ جو پیچھا کرنے والی گاڑی تھی، جمپ مار کے اس کے سامنے چلتی گاڑی سے اتر کے آ گئے تھے اور کہا تھا کہ تم لوگ میرا پیچھا کر رہے ہو، میری جاسوسی کر رہے ہو۔ تو ان کو جواب دیا گیا تھا جی ہم کر رہے ہیں، اور پہلے تو ہم ذرا شرم و حیا سے کام لیتے تھے، اب آپ کو باقاعدہ آپ کی گاڑی کے بمپر کے ساتھ بمپر جڑا کرے گا، پیچھا ہوگا آپ کا۔ تو پیچھا ہو رہا ہے، اور بہت جلد پائن جڑے نے خان صاحب دے نال ہون گے، یعنی کہ بیہائنڈ دی بارز۔ دیکھیں کیا ہوتا ہے، فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔